अस्सलाम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े अहम सवाल लिए मैं हूं आसमा इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 11:15 बजे बैनुल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हैं और ये खिताब के दौरान अपने पड़ोसी और माजी के हलीफ यानी काबुल के हवाले से कहते हैं कि पायदार अमन का दारोमदार काबुल पर है। वो अफगान ज़मीन से सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों को कंट्रोल करे। उन्होंने ये भी कहा कि पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। इधर वज़ीर आज़म तकरीर करके डाइस से उतरे और ठीक 1.25 घंटे बाद 12:39 पर पाकिस्तान की जानिब से अमन की इस ख्वाहिश का जवाब इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके से दिया गया। सेक्टर G11 में वाक़ कचहरी में खुदकुश बमबार पुलिस मोबाइल के करीब पहुंचता है और ख़ुद को धमाके से उड़ा देता है। इस अफसोसनाक वाक़े में 12 शहरी जाँ बहक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इब्तदाई रिपोर्ट्स कहती हैं कि खुदकुश हमला आवर बाजौड़ में रिहाइश पजीर था जो जुमे के रोज़ इस्लामाबाद पहुंचा। हमला आवर बस स्टैंड पीरवधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी आया। इस धमाके में 8 किलो बारूदी मवाद और बॉल बैरिंग्स इस्तेमाल किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जाए वक़ुआ का दौरा किया और मौके पर सिक्योरिटी हुकाम से ब्रीफिंग ली। वज़ीर दाखिला के मुताबिक खुदकुश हमला आवर कचहरी में जाने का प्लान कर रहा था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला और उस पर उसने पुलिस की गाड़ी के करीब खुद को धमाके से उड़ा दिया। वज़ीर दाखिला ने वाना का भी जिक्र किया और बताया कि कल वहाँ भी कार सवार खुदकुश हमला आवर ने कैडेट कॉलेज के एंट्री पॉइंट पर खुद को धमाके से उड़ा दिया था, जहाँ सिक्योरिटी इदारों ने एक तवील और कामयाब ऑपरेशन करके तमाम जो कैडेट्स हैं उनको बहिफाजत बाहर निकाल लिया। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी के हवाले से कुछ इक़दामात का भी ऐलान किया है, लेकिन सच यही है नाज़रीन कि ये धमाका किसी सरहदी शहर में नहीं हुआ है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हुआ है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में हम सब जानते हैं दूसरे नंबर पर है, लेकिन सिर्फ खुदकुश हमलों की अगर बात की जाए तो मुअतबर थिंक टैंक्स के मुताबिक 5 बरसों में यह तादाद 140 से 150 के दरमियान बनती है। 2020-21 में 4, 2022-23 में 15 और 29, 2024 में 40 और रवां बरस अब तक 45 खुदकुश धमाके हो चुके हैं और इनमें शहादतों की तादाद 700 के करीब बताई जाती है। यहाँ अब सवाल ये बनता है कि 8 से 10 दाखिली और खारजी रास्ते रखने वाला 22 से 25 लाख की आबादी वाला ये शहर इस्लामाबाद, जो एक सेफ सिटी भी है, इतना गैर महफूज कैसे है? खुदकुश बमबार इसके मरकजी सेक्टर तक पहुँचने में कामयाब कैसे हुआ? ये सिक्योरिटी की नाकामी है तो हमसे कहां कहां भूल चूक हुई। नाज़रीन, दुनिया भर में खुदकुश हमलों को रोकना मुश्किल नहीं, खासा मुश्किल है, लेकिन ऐसे सेंसर और सिस्टम्स मौजूद हैं जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से ही खुदकुश हमला आवर को बड़ी हद तक शनाख्त कर लेते हैं। मिलीमीटर व्यू रेडार, स्टैंड ऑफ सुसाइड बॉम्बर डिटेक्शन से बारूद का पता लगाया जाता है। हम इस टेक्नोलॉजी से फासले पर क्यों हैं? इसके साथ ही हम कौमी असम्बली में पहुंचने वाली 27वीं तरमीम पर भी आज बात करेंगे कि इस हवाले से इस्तिस्ना और फिर वफाकी आईनी अदालत के हवाले से समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि हुकूमत को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और कदरे उजलत की ज़रूरत क्यों पेश आई। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी सकाफत व वर्सा हुज़ैफा साहब, उनसे बात करते हैं। हुज़ैफा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन कर रहे हैं। सर, ये पाक अफगान सरहद पर लगी आग जिसे बुझाने की बहुत पहले से कोशिश हो रही है हमारी जानिब से, अब ये आग जो है हुज़ैफा साहब ये इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अब नाक तक पानी आ चुका है। आपकी इस पर क्या राय है? ये मामलात यहाँ तक क्यों पहुंचे सर? देखिए जी, बहुत शुक्रिया, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे बुलाया और मुझे मदऊ किया और मौका दिया कि मैं हुकूमत का नैरेटिव आपके सामने रख सकूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें बार-बार कहा जा रहा था कि आप मुज़ाकरात करें, ऑपरेशन की तरफ ना जाएँ, और ज़ाहिर है हर हुकूमत की और हर अस्करी इदारे की भी यही ख्वाहिश होती है कि अगर घी सीधी उँगली से निकल आए तो उँगली को टेढ़ा ना किया जाए। और आपको याद होगा जैसे ही हमें टर्की ने और दूसरे बिरादर इस्लामी मुल्क ने कहा कि कतर ने कि आप मुज़ाकरात करें, तो हम फिल-फौर मेज़ पर बैठ गए। और उससे पहले मैं समझता हूँ जो है कतर भी हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है, हॉट एंड कोल्ड में हम उनके साथ खड़े होते हैं। इसी तरीके से टर्की का भी आपके सामने है, वो भी हमारा एक बिरादर इस्लामी मुल्क है। लेकिन मेरे ख़्याल से इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान, जिनकी हुकूमत है इस वक़्त, अफ़गान तालिबान जिसे हम कहते हैं, तो उनके बारे में शायद एक नरम गोशा शायद कहीं न कहीं हो, बीइंग इस्लामिक मुल्क। लेकिन जिस तरीके से जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए और अफ़गान तालिबान बुरे तरीके से एक्सपोज़ हुए और उन्होंने हर बात पे एक कॉल वो वहाँ बैठकर किया करते थे काबुल और एक कॉल करते थे दिल्ली, वहाँ बैठे हुए अपने आकाओं से पूछने के लिए। और ये इट इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट कि इस मर्तबा आपको मैं थोड़ा-सा ज़रा अगर अफ़गानिस्तान के मामले पे मैंने लंबा अरसा लिखा भी है, पढ़ा भी है। बेसिकली अफ़गानिस्तान में जो
چیپٹر ہمیں ہمیشہ سپورٹ کرتا تھا وہ تھے جلال الدین حقانی اور ان کے بچے اور ان کے بھائی. ان کے جو ہے اس دنیا سے جانے کے بعد حاجی خلیل الدین حقانی جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے رہے. اور اس وقت امارت اسلامیہ افغانستان کے جو وزیر داخلہ ہیں سراج الدین حقانی, ان کے آرمی چیف بھی رہے ڈیورنگ افغان وار, جتنا عرصہ بھی چلتی رہی امریکہ کے ساتھ. تو بیسیکلی اس وقت حقانی نیٹ ورک اور جو ملا ہیبت اللہ وغیرہ ہیں ان کے درمیان بھی ایک شدید رفٹ چل رہی ہے, ایک بڑا جو ہے تناؤ کی کیفیت ہے. اور اسی وجہ سے حقانی نیٹ ورک ناراض ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے ہماری جو ہے مہمان نوازی کی ہے, اور ہماری خواتین اور بچے, چاہے وہ رشیا کے ساتھ کولڈ وار ہو, چاہے وہ آپ کی 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ وار ہو, تو آپ چاہے بات کر لیں پشاور کی, چاہے کراچی کی, ان کی فیملیز خواتین یہاں رہیں. اور ایک 30 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے, اگر 30 سال آپ کسی بالکل کی مہمان بالکل. نوازی کریں. آج اس کا صلہ یہ دے رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان, جن کے دہشت گردوں کا ہم نے کلا کما کیا تھا, آپریشن راہ راست, آپریشن راہ نجات میں ان کو کچھ کو جہنم واصل کیا اور کچھ کو یہاں سے بھگایا. آج یہ ان کو وہاں پر مہمان نوازی کے نام پر پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور باقاعدہ ڈیورنٹ لائن کے ساتھ انہیں وہاں آباد کی ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کاروائی کریں تو کہتے ہیں ہمارے مہمان ہیں. اگر ہم کہیں کہ جب اپنے مہمانوں کو پرلی سائڈ پر لے جائیں, آپ مغربی بارڈر سے ہٹا کے کسی اور سائڈ پر لے جائیں, تو کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کریں گے. اچھا اگر ہم نہیں, کہتے ہیں لیکن ہم حذیفہ صاحب کاروائی پچھلے کریں گے دنوں تو تو آپ یہ کہتے ہیں خبریں کہ آ نہیں رہی جی. تھیں کہ ایسی آفر پاکستان کو کی گئی ہے, لیکن پاکستان نے یہ آفر جو ہے وہ قبول نہیں کی ہے, ان کو سرحد سے دور لے جانے والی جو بات آپ فرما رہے ہیں. دیکھیے مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی بندے کے گھر میں ایک چور چوری کرنے آتا ہو, اور پولیس اسے تجویز دے کہ میں آپ کی جو سابقہ چوری ہے ریکور کرا دیتی ہوں, دوبارہ چوری نہیں ہوگی, چور جہاں مرضی چلا جائے, کوئی فضول آدمی ہوگا کہ وہ کہہ رہے جی چور کو ادھر ہی آپ آباد رکھیں میرے ساتھ. اگر وہ اتنے ہم سے مخلص ہیں, پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا سلسلہ رک جائے, یہ سارے جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں اگر کہیں دور جا کر آباد ہو جائے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی ذی شعور شخص سے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اس پہ اعتراض ہوگا؟ ہم تو کہیں گے ٹھیک ہے, کس کو پڑی ہے کہ ہم اپنا اربوں روپے خرچ کر کر آپریشن کریں, اربوں روپے کی لاگت ظاہر ہماری اکانومی بھی پڑے گی, اس میں ظاہر ہے اگر آپریشن ہوگا 100 دہشت گرد جہنم واصل ہوں گے تو 2 ہمارے جوان بھی شہید ہوں گے. تو یہ بالکل غلط بات ہے, ایسی کوئی تجویز انہوں نے نہیں دی, اور اگر ایسی تجویز ان کے دماغ میں ہے بھی تو گڈ فیتھ کے لیے آپ کر لیں. ان دہشت گردوں کو آپ, مغربی بارڈر جو ہے ہمارا اتنا بڑا ہے, یعنی ایک حصہ ہمیں کابل کا جو ایریا ہے وہ ہمیں پشاور کو ٹچ کرتا ہے, اور قندھار کا ایریا میں کوئٹہ میں جا کے ٹچ کرتا ہے. اتنا بڑا 3600 کلومیٹر سے زیادہ کا بارڈر ہے. آپ جو ہے ٹھیک ہے انہیں شفٹ کر لیں, ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن مقصد یہ کہ نیت صاف نہیں ہے. آپ نے مذاکرات سبوتاژ کرنے کے ایک ہفتے کے بعد ہمیں کیا میسج دیا ہے کہ اب اسلام آباد بھی محفوظ نہیں ہے, ہم اسلام آباد کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں. اور یہ کہانیاں سنانی کہ جی ہم نے 2 سپر پاور ہرائی ہیں, رشیا اور امریکہ, تو پتہ ہے پوری دنیا کو کہ 2 سپر پاور آپ نے کیسے تو ہرائی سر ہیں. اب انہوں نے تو تو ہم نے میسج دے دیا, اب ہمارا میسج کیا ہے؟ کیونکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ملک کے اندر ہی اس معاملے کو لے کر کوئی اتفاق رائے جو ہے وہ قائم نہیں کر پا رہے ہیں. ایک سیاسی جماعت یہ کہتی ہے ان سے مذاکرات ہونے چاہیے ہیں, ہمیں اجازت دیں, ہم ان سے جا کے مذاکرات کرتے ہیں, جبکہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے, ہمارے جوانوں کو شہید کیا ہے, ان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. لیکن اب آپ خود فرما رہے ہیں کہ ترکیے کے کہنے پہ, قطر کے کہنے پر ہم مذاکرات کے لیے جاتے ہیں, لیکن وہ تو بیسک جو معاملہ ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حذیفہ صاحب کی ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے. جی بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ریئیکشن کا بس اب انتظار کریں. طالبان, چاہے افغان طالبان ہے یا دہشت گرد ٹی ٹی پی گروپ جو ہے, اور وقت اور جو ہے جگہ کا تعین بھی ہم خود کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی قوم کی جو توقعات ہیں اس پر پورا اتریں گے, اور پاکستان میں امن و امان پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. پہلے بھی ہم نے ان کا کلا کما کیا تھا, سرکوبی کی تھی, اس مرتبہ بھی کلا کما بھی کریں گے, سرکوبی بھی کریں گے, امن بھی قائم کریں گے. اور جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں مذاکرات کی, دیکھیں جی پاکستان سے مذاکرات کی جب آواز اٹھ رہی تھی, ہمارے پاس انٹیلیجنشیا رپورٹس تھیں کہ انہوں نے مذاکرات نہیں کرنے, ہمیں انگیج کر کے اٹھا, انہوں نے ہمارا نقصان کرنا ہے. لیکن جب ہمیں 2 بین الاقوامی ممالک جو ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں انہوں نے یہ بات کہی, تو ضروری ہو گیا تھا کہ ہم ان کے سامنے انہیں ایکسپوز کریں. تو آج اگر یہ ترکی ریکویسٹ کی اور دوبارہ سے قطر کی کی, جاتی ہے حذیفہ صاحب ہم سے, تو کیا پھر آج ہم پر یہ آج فرض ہو جائے گا کہ ہم ان کی بات سنیں؟ نہیں 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 نہیں, دیکھیں اب اسٹاپ اینف از اینف ناؤ. ٹرکی کو اور قطر جو ہے وہ کنونس ہیں کہ واقعی افغان طالبان جو ہے دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں. اور جو پاکستان میں کھلی بات اگر ہم
تحریک انصاف جو ہے ہوں ان کی سپورٹ کر رہی ہے یا کہہ رہی ہے آپریشن نہ کریں. بیسیکلی تحریک انصاف پاکستان کے سیاسی سسٹم میں ٹی ٹی پی کے گرنٹر کے طور پر بیٹھی ہوئی ہے. ٹی ٹی پی نے 8 فروری 2024 کو ان کو کے پی کے میں سیٹیں جتوانے میں اہم کردار ادا کیا. مولانا فضل الرحمان اور اے این پی کے لوگوں کو کمپین نہیں چلانے دی. کچھ حلقوں میں فارم 45-47 کی شکایتیں اے این پی کو جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہیں کہ طالبان نے کھڑے ہو کر پولنگ سٹیشنوں پر ریٹرننگ افسروں سے فارم 47 تیار کروائے, فارم 45 کے برعکس. تو بیسیکلی یہ اپنا جو ہے وہ احسان اتار رہے ہیں. بانی تحریک انصاف کو ڈر ہے کہ کہیں ٹی ٹی پی یہ بیان نہ جاری کر دے کہ انہیں حکومت میں ہم لے کر آئے, ان کی ہم نے پوری سرپرستی کی, انہوں نے ہی ہمیں دوبارہ جو ہے کے پی کے میں آباد کیا اور آج یہ آپریشن کی حمایت کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آخری وقت تک جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہے اور بانی تحریک انصاف ہے وہ آپریشن کی مخالفت بھی کریں گے, آپریشن کو روکنے کی کوشش بھی کریں گے, جو کہ وہ روک نہیں سکتے. ہم جب اچھا آپریشن کا یہ الزامات بڑے ریاست پاکستان سنگین فیصلہ ہیں کرے گی. جو الزامات ابھی آپ عائد کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر, خاص طور پر الیکشنز کے معاملے کو لے کر, یہ بڑے سنگین الزامات ہیں. لیکن ادھر سے بھی کچھ ایسے ہی سنگین نوعیت کے الزامات جو ہیں وہ آپ کی جماعت کے حوالے سے, حکومت کے حوالے سے جو ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. جیسے ابھی دارالحکومت میں جو دھماکہ ہوا, ان کا کہنا یہ ہے, پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کا, ایون عوام میں بھی کہیں نہ کہیں رائے پائی جاتی ہے کہ کسی کی غفلت تو ہے نا اس حوالے سے, کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے. اور ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ نون لیگ جب بھی کوئی ایسا حادثہ ہوتا تھا, ایسا واقعہ ہوتا تھا, تو وہ فوری طور پر کسی نہ کسی وزیر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا کرتی تھی, خاص طور پر وزیر داخلہ سے. تو اب کی دفعہ تو آپ سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی اس پر کوئی استعفیٰ تو آنا چاہیے, کیونکہ یہ واقعہ کہیں کسی سرحدی شہر میں تو نہیں ہوا ہے, یہ واقعہ تو دارالحکومت میں ہوا ہے, اسلام آباد میں ہوا ہے. حذیفہ صاحب جی آسما, ایک بات تو یہ ہے کہ 2013 سے تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی کسی دہشت گردی کے واقعے پر یہ کہا گیا ہو کہ وزیر داخلہ مستعفی ہو جائیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم ٹرائی بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف جو ہے بھارت ہے مشرقی بارڈر پر, مغربی بارڈر پہ افغانستان جو کچھ اب کر رہا ہے, ایران کا بارڈر کبھی ہمارا سیکیور نہیں تھا. الحمدللہ ہماری ایک شاندار خارجہ پالیسی کی وجہ سے اس بارڈر سے کم از کم ہمیں ٹھنڈی ہوا آنا شروع ہوئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ وزیر داخلہ صرف مستعفی ہو جائے یا وزیر داخلہ کے استعفے کا مطالبہ کر دیا جائے, دیکھیں مجھے آپ نے خود جو انٹرو پیش کیا اس میں آپ نے خود کہا کہ خود کش دھماکے وہ ہوتے ہیں جن کو پوری دنیا میں آج تک روکنے کا سدباب نہیں ہو سکا. اسرائیل کے خلاف حماس نے شروع کیے تھے, اسرائیل کے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں آئی. پہلا خود کش دھماکہ سری لنکا میں ہوا, یہ ارلیئر 90s کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, 94 میں آئی تھنک ہوا, لیکن اس کا توڑ آج تک نہیں نکل سکا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ بہتر انتظامات کر کر جو نقصان ہے اس کا جو اندیشہ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. صحیح. دیکھیں اگر آپ کی سیکیورٹی ٹائٹ تھی تو کچہری کے اندر نہیں جا سکے نا. میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں. تحریک انصاف کیا بات کرتی ہے, ہم پہ الزام لگاتی ہے, میں بتاتا ہوں کیا لگاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جی طالبان واقعی آباد ہوئے ہیں کے پی کے میں, لیکن انہیں ہم نے آباد نہیں کیا, انہیں جنرل باجوہ اور فیض حمید نے آباد کیا, اور اس وقت پی ڈی ایم رجیم تھی. میں کہتا ہوں چلے ہم نے آباد کیا یا تم نے آباد کیا, اس ہم اور تم سے نکل جائیں. اس بات پر تو آپ متفق ہیں نا کہ جو دہشت گرد سوات سے مولوی فضل اللہ سمیت یہ سارا گروہ بھاگ گیا تھا, کچھ جہنم حاصل ہوا, آج بھی دوبارہ آ کر آباد ہو گیا ہے. اب وہ اپنی کارروائیوں کا دائرہ اختیار پورے ملک میں بڑھا رہا ہے, تو اٹ مینس کہ ہمیں دوبارہ آپریشن کرنا ہے. یہ نہیں, یہ دہشت گردوں کا یہ جتھا کس ہے. طرح سے اپنا دہشت گردی کا جو دائرہ کار ہے یہ پورے ملک کے اندر بڑھا رہے ہیں؟ کیونکہ جب دوحہ میں مذاکرات ہوتے ہیں, معاملہ ہوتا ہے, پھر استنبول مذاکرات کی بات ہوتی ہے, اس سے پہلے ہی ملا یعقوب جو ہیں بی بی سی کو ایک انٹرویو دیتے ہیں, اور اس انٹرویو کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, دہشت گردانہ واقعات جو ہو رہے ہیں, اس میں ہم ملوث نہیں ہیں, ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوتی ہے, اور اگر کہیں پر ہو بھی رہی ہے کسی کی سرزمین استعمال تو اس میں پاکستان کا اپنا انٹیلیجنس فیلئر ہے. تو آج کے اس واقعے کو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری اپنی غفلت ہے. حذیفہ صاحب جی ملا جو ہے, کیا آپ نام لے یعقوب رہی تھی؟ صاحب, ملا ملا عمر کا یعقوب. بیٹا جو ہے, جی جی ملا یعقوب جو ہے, ملا عمر کا اگر بیٹا یہ باتیں کر رہا ہے انٹرنیشنل چینلز پر بیٹھ کر, تو بس پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ مے خانے کی توہین ہے, رندوں کی ہتک ہے. کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے, پاکستان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے, لیکن ظاہر ہے اب ہم ایف اینڈ بٹ پہ نہیں پڑیں گے, ہم نے آپریشن کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپریشن بھی ہوگا, ان کی ہم سرکوبی بھی کریں گے, اور ڈیرون لائن کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. ان کو انشاءاللہ تعالی یہاں سے جو ایلیمینیٹ ہوں گے ایلیمینیٹ کریں گے, جو یہاں سے بھاگیں گے وہ بھاگ جائیں گے.
تو یہ کچھ دنوں میں کلیئر ہو جائے گی صورتحال، اور آج نہ آپ کو نہ قوم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی یہ طالبان، افغان طالبان کو آسمان سے نہیں اتر کر آئے. آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، آپ کی انٹیلیجنشیا جو ہے، اسی انٹیلیجنشیا نے جو ہے طالبان کو یہاں سے ایلیمینیٹ کیا تھا 2008 میں. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو زیر دشت کی خاک چھانتے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے. جی جی. ہر دن خود کچھ دھماکہ ہوا کرتا تھا، اور خبر اس دن ہوتی تھی جس دن خود کچھ دھماکہ نہیں ہوتا تھا. الحمدللہ لا اینڈ آرڈر قائم کیا نا آپ کی انہی فورسز نے کیا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ لیکن تعالیٰ آپ تحریک فکر انصاف نہ ابھی کریں، یہ لا اینڈ کہتی آرڈر دکھائی قائم. دیتی ہے بہت ساری جگہوں پر کہ جی آپ ڈیٹا نکال کر دیکھ لیجئے. ہمارے دور میں خاص طور پر جب ہم مذاکرات کر رہے تھے طالبان کے ساتھ، تب سیکیورٹی کی سچویشن بہت بہتر تھی. لیکن میں ابھی اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہی. آپ نے کہا کہ عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم عوام بالکل بھی گھبرانے والے نہیں ہیں، اور خاص طور پر ابھی جو بھارت کے ساتھ ہم نے معرکہ حق میں کیا ہے، اس کے بعد تو ہم بالکل نہیں گھبرا رہے. گھبرایا ہوا ہمیں اس وقت بھارت دکھائی دیتا ہے. کل وہاں پر اٹیک ہوتا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دارالحکومت میں یہ دھماکہ ہو جاتا ہے. آپ کو اس کے بیچ میں کوئی لنک دکھائی دیتا ہے حذیفہ صاحب؟ نہیں، لنک نہیں. میں تو 100% اس بات پر متفق ہوں کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را جو ہے، وہ اب اپنی خفت مٹانے کے لیے جو بنیان المرصوص میں جو ان کے 7 سے زیادہ طیارے گرائے گئے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول انتہائی خوبصورت اور جدید طیارے جو وہ گرائے گئے، تو وہ ظاہر ہے وہ اس طرح کی کارروائیاں کر کر اس خفت کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں پر افغان طالبان کو استعمال کر ٹھیک ہو رہے گیا. ہیں، کہیں پر TTP کو استعمال کر رہے ہیں، کہیں پر اس طریقے سے خود کچھ دھماکے کروا رہے ہیں. تو مجھے تو اس میں کوئی ایک رتی برابر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت اور بھارتی خفیہ ایجنسی را جو ہے، پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث نہیں ہے. ٹھیک ہے، مختصراً مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک کا وقت ہو رہا ہے. مختصراً میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی 27ویں ترمیم کے حوالے سے. 27ویں ترمیم کا ذکر ہو رہا ہے تو پہلے کچھ میں آپ کو لے کر جاؤں گی. اکتوبر 2020 میں جب گجرانوالہ کے مقام پر نواز شریف صاحب ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہیں اور PTI کی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ سے ہم عرصہ دراز سے جان چھڑا چکے تھے، یہ دوبارہ آپ نے شروع کروا دی تھی. اب آپ کل سینٹ میں جو ہوا ہے، کیونکہ اس وقت تو نواز شریف نے الزام لگایا PTI کے اوپر. مجھے یہ بتا دیجیے گا حذیفہ رحمان صاحب، جو سینٹ میں کل ہوا، اپوزیشن بینچوں سے ملنے والی جو سہولت کاری ہے، اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ دیکھیں، اگر آپ تو مجھ سے بات کریں گی، اگر لیگلی تو کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. اگر کوئی بھی رکن یہ سمجھتا ہے کہ وہ فلور کراسنگ کرنے لگا ہے اور اس کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ میں ووٹ دوں اس آئینی ترمیم پر، اس کے بعد میں سٹیپ ڈاؤن کر جاؤں گا، تو لیگلی تو کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. دوسرا، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ واضح کہہ چکی ہے کہ ان کے جتنے بھی MNAs MPs جو ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا، وہ سارے جو ہے بیسیکلی آزاد ہیں، اور سنی تحریک کو بھی انہوں نے ختم کیا، اور اس کا نوٹیفیکیشن موجود ہے. لیکن اگر آپ مجھے اخلاقی بات کریں گی تو اخلاقی طور پر میں اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتا. ان کی جگہ اگر میں ہوتا اور مجھے ایک آپشن ہوتی میں ووٹ دے کر استعفیٰ دوں، دوسری آپشن ہوتی میں ویسے استعفیٰ دے دوں، تو اگر میں ایک جماعت کے مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہوں تو مجھے اس جماعت کے ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے. اور بینگ سینیٹر اگر اس طرح کی صورتحال میرے لیے پیدا ہوتی تو میں استعفیٰ دے کر گھر چلا جاتا، تو آپ کو نہیں اور لگتا کہ یہ انہوں نہ نے کرتا بعد میں کہ ووٹ استعفیٰ ڈال دے کر کر اور ووٹ ڈال کر استعفیٰ دے کر ایک بڑا پیغام دیا عوام کے اندر کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ مجبوری کے تحت کیا ہے، اور جو انہوں نے عمل کیا اس کا الزام بھی کہیں نہ کہیں حکومت پر آ گیا؟ اس طرح سے ایک تیر سے دو شکار کر لیے انہوں نہیں. اگر انہوں نے استعفیٰ جو دیا ہے، نے. انہوں نے استعفیٰ اس لیے دیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی ڈسپلن ہے اس کے تحت، بجائے یہ کہ تحریک انصاف مجھ سے پوچھے کہ آپ ہماری سینٹ کی سیٹ کو انجوائے کر رہے ہیں، اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ نے پارٹی پالیسی کی وائلیشن کی ہے اور میرے خلاف ریفرنس پاکستان تحریک انصاف بھیجے، اس سے پہلے میں خود سٹیپ ڈاؤن کر جاؤں. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. حذیفہ رحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی، اور پھر خاص طور پر اسلام آباد میں ہونے والے آج کے خودکش حملے کے حوالے سے بھی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملیں گے تو کچھ مزید موضوعات جو ہیں پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہفتے بھر پہلے شروع ہونے والا 27ویں ترمیم کا سفر بخیر ختم ہونے کے قریب ہے. اس حوالے سے ایوان بالا میں حکومت کو کچھ زیادہ مشکلات پیش نہیں آئیں، اور جو کمی تھی بھی وہ JUI اور PTI کے 2 سینیٹرز کے ووٹوں نے پوری کر کے حکومتی اتحاد کی کشتی پار لگا دی. پھر
اپوزیشن یا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سینیٹرز نے بل کی مخالفت کی بجائے شور شرابے، نعرے بازی اور احتجاج کو زیادہ مناسب سمجھا، اور کسی نے بھی ترمیم کے اس حصے کا رخ نہیں کیا جہاں تاحیات استثناء موجود تھا، یعنی دہلیز کو چوم کر چھوڑ دیا۔ دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما فیصل واؤڈا نے اس حوالے سے انکشاف کیا کہ 27ویں ترمیم کی منظوری میں پی ٹی آئی کی مدد بھی شامل تھی۔ انہوں نے دلیل اس حوالے سے یہ رکھی کہ کسی بھی جماعت نے 243 پر کوئی بات ہی نہیں کی۔ یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی آن بورڈ ہے، جہاں مخالفت میں ووٹ کی ضرورت تھی وہاں انہوں نے ووٹ تک نہیں ڈالا۔ بہرحال 27ویں ترمیم قومی اسمبلی تک پہنچ چکی ہے، جہاں پی ٹی آئی نے بحث میں حصہ بھی لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اسے باکو ترمیم کا نام دیا اور کہا کہ ایک سربراہ ملک سے باہر بیٹھ کر، باکو میں بیٹھ کر اس کی منظوری دیتا ہے۔ ہم اس باکو ترمیم کو نہیں مانتے۔ بیرسٹر گوہر نے عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ وہ مرد آہن جب جیل سے باہر نکلے گا تو پھر یہ عدالتیں ختم کر دی جائیں گی۔ ناظرین، یہ گھن گرج اپنی جگہ، لیکن سچ یہ ہے کہ پارلیمان کی پچ پر مرد آہن کی ٹیم کلین بولڈ ہو چکی ہے۔ اب اگلا میچ سڑکوں پر ہی ہوگا۔ کیا اس کے لیے پی ٹی آئی تیار ہے؟ لیکن ساتھ ہی یہاں کچھ سوال 27ویں ترمیم سے لپٹے اپنی جگہ موجود ہیں۔ ایک جمہوری ملک میں تاحیات استثناء کی مثال کیوں قائم کی جا رہی ہے؟ دستور پاکستان کے مطابق قرارداد مقاصد سے متصادم قانون سازی کی گنجائش نہیں، اور یہی بات پاکستان بلکہ مسلم دنیا کے بااثر ترین شخصیات میں شامل مفتی تقی عثمانی بھی کہہ رہے تھے۔ پھر وکلاء بھی اس ترمیم کے حوالے سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہیں۔ بار کے الیکشن نتائج پر نظر ثانی کی جائے تو حکومتی اتحاد کی کمزور پوزیشن بالکل واضح ہے، یعنی سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی اور وکلاء سڑکوں پر حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ پھر اس ترمیم کے لیے سینٹ میں اپوزیشن کے 2 ووٹوں کو حکومت اور اپوزیشن کیسے جسٹیفائی کرے گی؟ کیا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ فٹ آتا ہے؟ ان سارے سوالات کے ساتھ میں اپنے مہمان کا استقبال کرتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی وکیل بانی پی ٹی آئی فیصل چودھری صاحب۔ بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، آپ جوائن کر رہے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب، ایک تو یہ ترمیم جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکی ہے، دوسرا یہ کہ اس ترمیم سے عدلیہ کی آزادی بھی کہا جا رہا ہے کہ کمپرومائز ہوئی ہے، جبکہ وزیر قانون ہمیں یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ مستحکم ہوئی ہے۔ تو صحیح بات کس طرف سے کی جا رہی ہے سر، یہ فرما دیجیے گا۔ دیکھیے، عدلیہ جو اس کی آزادی تو مستحکم اس صورت میں ہوگی نا جب ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، جب ان کے اوپر ایگزیکٹو کا، انتظامیہ کا یا سٹنگ گورنمنٹ کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی۔ تو یہ تو بات بالکل عیاں ہے کہ 26ویں ترمیم اور اب 27ویں ترمیم سے ادارہ جاتی مداخلت جو ہے وہ عدلیہ کے ادارے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، اوور لیپنگ ہو گئی ہے، اور عدلیہ جو ہے خاص کر سپریم کورٹ پاکستان کو ایک گلوریفائڈ سیشن کورٹ بنا دیا گیا ہے، اور ان کو ایک ماتحت عدالت کا درجہ دے دیا گیا ہے، جو کہ کسی بھی اصول، ضابطے، قانون، آئین کے مطابق نہیں ہے۔ دنیا بھر میں سپریم کورٹس جو ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا جاتا ہے، کیونکہ آزاد عدلیہ جو ہوتی ہے وہ عوام کا بنیادی حق ہے، وہ کوئی ججز کے لیے یا حکومتوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ایک میکنزم ہے سپریشن آف پاورز کا، جو کانسیپٹ ہے اس کو کمپرومائز کر کے آپ نے جو ہے سپریم کورٹ کو بالکل تہوانہ کر دیا ہے، اور اس کے مختلف ہیلے بہانے بنائے جا رہے ہیں جو کہ حقیقت میں مبنی نہیں ہیں۔ نہ تو اس ترمیم سے کوئی عام عوام کا مفاد جڑا ہے، نہ ہی سپریم کورٹ کو ماتحت عدالت کرنے سے کوئی عوام کو فائدہ ہوگا۔ جو جس طریقے سے یہ ترمیم کی گئی ہے وہ بذات خود بڑا آبجیکشنیبل ہے۔ نمبر آپ کے پاس پورے نہیں ہیں، آپ دوسری پارٹیوں کے لوگ توڑتے ہیں اور ان سے آپ ووٹ لیتے ہیں، جو کہ ایک بالکل دنیا بھر میں اس کی ممانعت کی جاتی ہے، مہذب ملکوں میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر سب سے بڑھ کے بات یہ ہے جی کہ اس وقت اس کی چندہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ یہ ترمیم کیوں لا رہے ہیں جب آپ اینی بینچ آپ قائم کر چکے ہیں، اور اینی بینچ آپ کو ڈیلیور نہیں کر رہا تھا یا کیا؟ اور پھر ججز کا کرائٹیریا کیا ہے؟ عدلیہ میں جو آپ ٹرانسفر کریں گے اس کی کیا ریزنز ہوں گی؟ اور جو آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں اس کا میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا کیا کرائٹیریا ہے؟ کیا ان کی کیپیبلٹیز ہوں گی جس کے اوپر آپ پرکھیں گے؟ تو بہت سارے سوالات ہیں جی اس سارے معاملے کے اوپر۔ لیکن اس طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے؟ ججز کی ٹرانسفر تو جو وہ بھارت میں بھی ہوتی ہے، ہمارے پڑوس میں بھی ہو رہی ہے، وہاں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، یہ سوال وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ جی، وہاں پہ شناختی کارڈ دیکھ کے لوگوں کو قتل نہیں کیا جاتا، وہاں پہ عدالت حکومتی مداخلت نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں پہ۔ وہاں پہ
5 سینئر موسٹ ججز ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل کیسز سنتے ہیں، اور سپریم کورٹ جو ہے اس کی حیت تبدیل نہیں کی جاتی ہے آئے روز، اور اس کو جو ہے آئین جو کا جو طریقہ کار ہے وہاں پہ تو ٹرانسفر پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہیں وہ روٹین کا میٹر ہے. ہمارے یہاں پہ 73 میں کے بعد 2025 میں جا کے کو ٹرانسفر ہوئی ہیں، کبھی بھی اس چیز کا استعمال نہیں کیا گیا ہے. یہاں تو جو سینٹ میں ہوا، قومی اسمبلی میں ہوا، وہ تو ہم نے دیکھ لیا. اب اگلا مرحلہ کیا ہے فیصل صاحب؟ کیا ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ سڑکوں پر یہ میچ ہوگا؟ کارکنان باہر نکلیں گے پی ٹی آئی کے، آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کے کارکنان نے بہت مار کھائی ہے، بہت باہر نکلے ہیں، اور یہ جو عدالت ہے یہ صرف پی ٹی آئی کے کارکنان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عوام الناس کا مسئلہ ہے، اور یہ پبلک ایٹ لارج کا مسئلہ ہے، جمہور کا مسئلہ ہے. وکلاء بھی تو اس میں پی ٹی آئی شامل کے ہونا، پھر کارکنان جو وکلاء کا بھی مسئلہ ہے ظاہر ہے. ظاہر ہے وکلا کا تو پہلا مسئلہ ہے، لیکن اس میں جو پرابلم ہے، جیسے وکلا تو آج دہشت گردی کا بھی شکار ہو گئے ہیں، اور وکلا تحریک اور ماحول جو ہے وہ بنتا ہے، وہ پوری سوسائٹی میں ایک لہر اٹھتی ہے، اور اس لہر پہ پھر لوگ چلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ بار کونسل کے جو انتخابات ہیں جس میں ینگسٹر وکیل زیادہ ہیں، انہوں نے اس ترمیم کو لانے کے والے گروپ کی مخالفت کی ہے، اور بہت زیادہ جو ہیں وہ سیٹیں پنجاب بار کونسل میں بھی اور دوسرے میں وہ ہارے ہیں. جو حکومتی گروپ ہے، خاص کر لاہور ڈویژن میں 20 میں سے 14 وہ جیت حزب مخالف جیتے ہیں. تو یہ اندیا تو آ رہا ہے، اور جو تحریک چلانے کے لیے پرابلم یہ ہے کہ جو دوسری سائڈ کے اوپر ہیں متحرک گروپ، ان کے پاس وہ لیڈرشپ نہیں ہے جو تحریک چلا سکے. وہ تحریک جو ہے اس کے لیے بھی تو ظاہر ہے نا، کوئی لیڈر چاہیے ہوتے ہیں، مطلب گروپ چاہیے ہوتا ہے، گروہ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ پی ٹی آئی کے پاس قیادت کا خلا تو ہے، چاہے وہ وکلا قیادت ہو چاہے سیاسی سائڈ پہ ہو. تو یہ قیادت کا تو ایک سیریس بحران ہے تحریک انصاف کی تو موجودہ قیادت کا لیڈرشپ میں. فقدان اتنا زیادہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جس طرح کی افتخار چودھری صاحب کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ وکلاء باہر آئے تھے، اس وقت جو تحریک چلی تھی، اس طرح کی تحریک چلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں قیادت کے نہیں، فقدان کی آسما وجہ وہ سے؟ تحریک جو ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے چلائی تھی، اور اس میں وکلا استعمال ہوئے تھے، اور اب وکلا بڑے کانشیس ہیں. اور اس زمانے میں پرویز مشرف صاحب کو نکالنے کے لیے جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ شامل تھی، اور انہوں نے اس تحریک کو بیک کیا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ پھر مشرف صاحب کا کیونکہ 7-8 سال ہو گئے تھے، 9 سال، تو ایک ہیٹرڈ بھی گیدر ہو جاتی ہے، ایک ہیٹرڈ بھی گیدر ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ساری میٹر کرتی ہیں. وہ جو تحریک ہے اس کے پیچھے تانے بانے کہیں اور ملتے ہیں، اور اگر ہم اس طرح کی تحریک لوگ چاہتے ہیں تو وہ تو ابھی ہوتے بھی نظر نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، اس طرح مجھے کی کوئی نظر نہیں تحریک آتی. آپ لیکن کو؟ جی سر، جی سر. لیکن یہ ہے کہ معاشی مسائل بہت ہیں، اور معیشت جو ہے وہ بذات خود ایک تحریک کی شکل اختیار کر جاتی ہے. گورننس کے ایشوز ہیں، وہ ڈیلیور نہیں ہو رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر پہ دیکھیے نا، آج اسلام آباد کچہری پہ جس طرح سے ہمارے وکلا شہید ہوئے ہیں، عام لوگ شہید ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں لوگوں میں ایک بے چینی ہے، عدم جو ہے نا لوگوں میں اطمینان ایک ہے. بے چینی ہے، لیکن اس بے چینی کے باوجود ہم کوئی تحریک یا اس طرح کی کوئی چیز وکلاء کی طرف سے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کی وجہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ قیادت کا فقدان ہے. یعنی جو ہونا تھا فیصل چودھری صاحب، ہم یہ سمجھیں کہ وہ اب ہو چکا، اب مکمل خاموشی رہے گی، اس کے بعد کہیں سے کوئی ریاکشن نہیں آنے والا سوائے اس کے کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا گیا. دیٹس اٹ. نہیں، لاہور ہائی کورٹ نے تو خیر اس میں کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. لیکن یہ ہے نا، دیکھیے اس کے لیے تو ڈائنامک لیڈرشپ چاہیے عمران خان جیسی. یعنی عمران خان باہر ہو تو پھر تو تحریک بھی چل سکتی ہے، لیکن اب ان کی ایبسنس میں کون تحریک چلائے گا؟ محمود خان صاحب تو نہیں چلا سکتے. ان کا تو پرابلم یہ ہے کہ وہ جو اس کا ان کی جو ایک حلقہ ہے وہ بھی بلوچستان میں ہے، اور جو لائنس ہے وہ نہیں بن پا رہا. اپوزیشن کا لائنس چاہیے اس کے لیے. کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیٹس سی کہ وہ برابر ہوتی ہیں نہیں ہوتی. اسی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ بانگ دول جو ہے وہ ہر غیر قانونی کام میں ملوث ہے، اور ہر چیز وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو پریشر نہ ہونا ہے،
इसी की वजह से वो सारा काम है ना जी। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं कि ऐसी कोई तहरीक आती हुई आपको दिखाई नहीं देती है, और अगर कोई तहरीक किसी को लानी थी तो वो फिर इमरान खान जैसे जो लीडर हैं वही ला सकते थे। तो इमरान खान का बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को वापस जो है वो एक सही सूरत में लाने के लिए। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी फैसल राजा साहब, और फैसल राजा से हम जिक्र करेंगे एक बार फिर से इस्लामाबाद में होने वाले खुद कुछ धमाके के जो ताने बाने मिलते हैं भारत के साथ, उस सारे मामले को डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब एक बार फिर से जिक्र इस्लामाबाद खुद कुछ धमाके का। कुछ रोज पहले अफगानिस्तान से बाकायदा थ्रेट दी गई थी और काबुल से तालिबान के एक सीनियर रहनुमा ने इस्लामाबाद पर हमले की धमकी दी थी। इसी दौरान इस्तंबुल मुज़ाकरात भी नाकाम हुए और पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के खात्मे में काबुल को ताउन की पेशकश का जवाब वाना में कैडेट कॉलेज पर खुदकुश हमले और आज इस्लामाबाद में खुद कुछ धमाके से दिया गया। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार राजा फैसल साहब। हम उनसे जानना चाहें क्या इस्लामाबाद में धमाके का लिंक दिल्ली में होने वाले धमाके से जुड़ा है, और ये कि इस हवाले से हमसे कहाँ भूल चूक हुई, हमारे सिक्योरिटी उमूर में कहाँ कहाँ झोल हैं, और क्या हमें अब सरहदों पर दहशतगर्दों के खिलाफ मरबूत कार्रवाइयों का वक्त नहीं आ चुका है, हमें कार्रवाइयाँ तेज़ नहीं कर देनी चाहिए। वेलकम करते हैं राजा फैसल साहब को। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन कर रहे हैं। राजा साहब, कल हम देखते हैं दिल्ली में कार बम धमाका होता है और फिर दूसरे ही रोज़ यानी आज दोपहर में इस्लामाबाद में खुद कुछ हमला हो जाता है। क्या समझते हैं आप, दोनों वाकयात का कोई लिंक बनता है सर? देखिए आसमा, अगर देखा जाए दिल्ली वाला जो वाकया हुआ उसमें अभी तक क्लैरिटी नहीं आई कि वो किस नोयत का धमाका था, क्योंकि उसमें जो कल भी मीडिया पे जो बात होती थी और जो ऐसे जराए जो कि कह सकते हैं कि हम लोग के वो मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं, उनके मुताबिक उसमें अभी भी ये ढूंढा जा रहा था कि कोई आतिशी जो मवाद था वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसमें ऑफ कोर्स काफी उसकी एवेन्यूज निकल सकती हैं, क्योंकि गाड़ी जो है वो मोहम्मद नदीम खान नामी एक शख्स के नाम थी। तो ये भी सोचा जा सकता है कि हो सकता है कि रॉ खुद से इन्वॉल्व हो, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहार इलेक्शन जो है वो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहां की जो इस्टेब्लिशमेंट है ऑफ कोर्स वो मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी तरीके से बीजेपी जो है वो सस्टेन कर जाए ये सारे का सारा प्रेशर। तो इसको उस तनाजुर में भी देखा जा सकता है कि शायद वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में दोबारा से वोट लेके दें, मोदी जी को वोट लेके दें, बीजेपी को वोट लेके दें। जो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में होने वाली हर एक दहशतगर्दी का सिरा हमेशा आपको इंडिया जाता हुआ नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ, आईएसकेपी, ऑल ऑफ दीज आउटफिट्स ये बेनिफिशरीज हैं, रॉ के बेनिफिशरीज हैं ऑफ कोर्स इंडिया के, क्योंकि इंडिया को अब बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो ईस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मई 2025 की वॉर एक अल्टीमेट रियलिटी है जो कि पूरी दुनिया को पता है। वेस्टर्न फ्रंट पे, पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट से वो पाकिस्तान को इंगेज किए हुए है, और इसी तनाजुर में हमें ये जो दहशतगर्दी की जो वेव है ये हमें नजर आती है। मत भूलिएगा कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो दिन रात कोशिश कर रही हैं कि वो पाकिस्तान को सिक्योर बनाएं। इसीलिए हमें नजर आया कि उन्होंने ऑफ कोर्स जो अटैक्स हुए थे अफगानिस्तान में वो इस चीज की एक कड़ी थी, क्योंकि अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये तय कर लिया है कि हम यहाँ बैठे इंतजार नहीं करेंगे कि कोई आके इधर कुछ करे और हम जाके तो उसको जवाब दें। अब ये जंग जो है अगर अफगानिस्तान में बैठ के कोई लड़ रहा है तो ये अफगानिस्तान में ही लेके जाएगी। उसकी वजह यह है बारहा पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान तालिबान को ये समझाया कि उन्होंने दोहा अकॉर्ड में ये प्लेज किया था कि दे विल नेवर अलाउ देयर लैंड टू बी यूज्ड अगेंस्ट एनी ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। बट हियर वी आर, हमें जितना भी आतंक, जितनी भी दहशतगर्दी ओरिजिनेट होती हुई नजर आ रही है वो अफगानिस्तान से ही होती हुई नजर आ रही है। तो अगर वहां से होती हुई नजर आ रही है देन ऑफ कोर्स पाकिस्तान विल निप देम वेयर दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम।
अच्छा, ये जो कल एक धमाका हुआ भारत के अंदर, वापस मैं उसी पे आती हूँ, और जो लिंक की मैं आपसे बात कर रही थी, अब बहुत सारे लोग हमें ये कहते हुए दिखाई दिए कि जिस तरह से पहलगाम और बहुत सारे दीगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जिसके करने के बाद हमेशा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरा जाता है, ऐसी ही बहुत सारी एफर्ट्स जो हैं वो भारत की तरफ से हो रही हैं, और मज़ीद ऐसी एफर्ट्स करने के बाद कोई सिंदूर 2 नामी जो ऑपरेशन है उसके ज़रिए दोबारा से पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत करने की कोशिश की जा सकती है। और बहुत अरसे से हम इसकी बात मौक़ा हक़ के बाद से सुनते चले आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक जानिब अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरी तरफ भारत खुद जो है वो कोई फिर ऐसा एडवेंचर कर सकता है जिस पर उसे पहले मुंह की खाना पड़ी थी? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भारत जो है, ऑफ कोर्स, हमें ये नजर आता है कि खुसूसन ये बिहार इलेक्शन के दौरान हमें जो नैरेटिव वहां से नजर आया वो इसी तनाजुर में था कि ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे, और सिंदूर 2 अभी जारी है, और सिंदूर उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक कि वो अपना बदला नहीं ले लेते। ऑफ कोर्स उनके काफी सारे बदले पेंडिंग है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने मई 2025 वॉर में उनको जो छठी का दूध याद दिलवाया, उसकी वजह से ना सिर्फ मोदी जी जो हैं वो घर में बहुत ज्यादा पशेमान है, बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, बल्कि पूरी दुनिया में हमने उनको किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो ऑफ कोर्स वो उनके अंदर एक बदले की आग जल रही है। अब ये जो कल का वाकया है, इसमें जो मेरे तक इतलात पहुंची हैं, जो मेन गाड़ी जिसमें के एक्सप्लोजन हुआ, उस गाड़ी में 4 लोग बैठे थे। जी, आसमा, आप भी काफी अरसे से दहशतगर्दी के वाकयात को कवर कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूं। हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो सुसाइडल मिशन पे लोग जाते हैं किसी गाड़ी में ऐसे मवाद लेके, वो 4-4 लोग बैठ के एक ही गाड़ी में नहीं जाते। उस गाड़ी में से 4 लाशें निकली हैं, और इन्होंने किया ये है कि वो ऑफ कोर्स गाड़ी जो है वो मुसलमान के नाम पे थी, तो उस गाड़ी को टारगेट करके तो उन्होंने इसका रंग देने की कोशिश की है कि जो मुस्लिम्स हैं वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, और पाकिस्तान ये कार्रवाइयां कर रहा है। ठीक है, हमेशा की तरह वही ओछे हथकंडे जो भारत हमेशा से इख्तियार करता है। और अभी आपने वजह बिल्कुल सही फरमाई कि मौक़ा हक़ में जो शिकस्त है वो किसी तौर पर, हजीमत जो है वो किसी तौर पर भारत से बर्दाश्त नहीं हो रही है। और दूसरा होता यह है कि हम देखते हैं सदर ट्रंप जो हैं वो आए रोज़ जब उनको बार बार याद दिलाते हैं उनके तैयारों की तादाद और फिर बिहार के इलेक्शंस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं प्रोवोक करती हुई दिखाई देती हैं भारत को कि वो इस तरह के एक दफ़ा फिर से इस तरह की जो जारहियत है वो पाकिस्तान पर मुसल्लत करे। लेकिन आपने ये वजह फरमाया कि पाकिस्तान ने पहले भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और आइंदा भी देगा। राजा फैसल साहब, आई एम रियली सॉरी, वक्त हमारे पास कम है, हमें आपको शुक्रिया अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना वक्त दिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। कल फिर कुछ दीगर मामलात, दीगर मौज़ूआत के साथ, कुछ दीगर अहम सवालात के साथ आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।